अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनीहिम बिमा शिअता। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इन्नी उज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी व बसरी वज्अलहुमुल वारिसा मिन्नी वंसुरनी अला मन यज़लिमुनी व खुज़ मिन्हु बिसअरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है फ़लस्तीन इसराइल जंग और उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारियाँ। गज़ा के हालात से आप सब वाकिफ़ हैं और हम सब के जो दिल हैं वो खून के आंसू रोते हैं। ऑन एवरेज हर 10 मिनट में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। अब तक 700 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने कहा था कि गज़ा का एक हिस्सा छोड़कर दूसरी तरफ चले जाओ, अस्पतालों को भी खाली कर दो। लेकिन अफसोस जब फ़लस्तीनी निकले तो रास्ते ही में 70 को शहीद कर दिया गया। गज़ा का पानी, बिजली, गैस वगैरह सब बंद कर दिया गया है। इसराइल अस्पतालों पर भी हमले कर रहा है। वो इन गरीब फ़लस्तीनियों की जो है वो नस्ल कुशी करना चाहता है ताकि इनकी ज़मीन हथिया ले और ग्रेटर इज़राइल वहाँ पे बनाए। बहुत ज़रूरी है कि हम इनका जो तारीख़ी पस मंज़र है उसको जान लें। आप सब जानते हैं कुरान और तारीख़ जो है वो इस बात पर गवाह है कि यहूदी गुज़श्ता 14 सदियों से इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब तक इनके अंदर हुब्बे-जा, बालो शौहरत की मोहब्बत और कौम परस्ती रहेगी, इनकी मुसलमानों से दुश्मनी जो है वो भी जारी रहेगी। कुरान करीम में इनकी इस दुश्मनी के असबाब ये बताए गए हैं। नंबर 1 तकब्बुर, नंबर 2 कुफ़र, नंबर 3 ख्वाहिशात की पैरवी, नंबर 4 अपने बड़ों की अंधी तकलीद, नंबर 5 तहकीक व जुस्तजू से दूरी, नंबर 6 अंबिया कराम की तकज़ीब यानी उनको झुठलाना और उनसे इस कदर नफ़रत और दुश्मनी करना कि उनका कत्ल भी इन्होंने किया। नंबर 7 सरकशी, नंबर 8 हुदूद इलाही से बाहर निकलना। यहूद जो हैं ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा से चाले चलते रहे हैं और हर ज़माने में साजिशें करते रहे हैं। कुरान में इनकी बुरी खसलतों का ज़िक्र है। इनकी बुरी खसलतें क्या थीं? वादा खिलाफ़ी किया करते थे, नाशुक्री करते थे, धोखाधड़ी करते थे। किसी ज़माने में ये ईसाइयों के भी दुश्मन हुआ करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्हों ही ने रूमियों के साथ मिलकर साजिश की थी और सूली लटकवा दिया था। लेकिन आजकल यहूद व नसारा आप देखेंगे मुसलमानों की दुश्मनी में इकट्ठे हो गए हैं। देखिए कुरान करीम में है सूरतुल माइदा आयत नंबर 82 में लताजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतल लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। ऐ पैगंबर तुम देखोगे कि मोमिनों के साथ सबसे ज़्यादा दुश्मनी करने वाले यहूद और मुशरिक हैं, यानी ये दुश्मनी में सबसे ज़्यादा शदीद होंगे। इस्लाम से पहले यहूद जो हैं वो कैदोबंद और ज़िल्लत की ज़िंदगी
گزار رہے تھے۔ فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو باندیاں بنا لیا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دلوائی، اس کی غلامی سے نجات دلوائی، اور انہیں تمام جہان والوں پر ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی میں انبیاء کرام آتے رہے، انبیاء کرام بادشاہ بھی بنتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرعون سے نجات دی تو ان پر بہت سارے احسان کیے تھے، بادلوں کا سایہ کیا تھا، 12 چشمے ان کے لیے پھاڑے تھے کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے، من و سلوہ اتارا تھا، لیکن قرآن ہی میں ذکر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ اور رسول کی ناشکری کی، ہمیشہ ان کا رویہ جو ہے وہ سرکشی والا ہوا کرتا تھا، اور یہ بزدل قوم بھی تھی۔ چلیں میں آپ کو قرآن کی آیات سے بتاتی ہوں۔ جب جنگ کا حکم آیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 22 میں ہے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، کہ اے موسیٰ اس زمین میں ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ کہا جاتا ہے یہ فلسطین کا شہر ایا تھا۔ کہنے لگے کہ ہم اس شہر میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں غیر معمولی جسامت والے بڑے بڑے جسموں والے لوگ بستے ہیں، یعنی ہم جنگ نہیں کریں گے اس شہر میں جا کے کیونکہ جبار لوگ رہتے ہیں، اور ہم ہرگز داخل ہونے والے نہیں جب تک کہ وہ اس زمین سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو پھر ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ اور رسول کے یہ گستاخ بھی تھے۔ ایک اور جگہ ہے قرآن میں، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب ہی جاؤ اور دشمن سے لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کا حکم دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ تم ہی جاؤ۔ دیکھیں آج بھی ان کا یہی طرز عمل ہے، یہ فلسطین میں جا کر، غزہ میں جا کر زمینی مقابلہ نہیں کر رہے، غزہ میں جا کر فلسطینیوں سے مقابلہ کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ ہاں البتہ مظلوم فلسطینیوں پر یہ خطرناک بمباری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ سب شہید ہو جائیں اور پھر یہ ان کی زمین پر قبضہ کر لیں اور اپنا گریٹر اسرائیل وہاں پہ بنائیں، تھرڈ ٹیمپل بنائیں، اور بہت سارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کرنا ہے، اس پر آگے جا کر بات کریں گے تاکہ گریٹر اسرائیل بن جائے۔ ہیکل سلیمانی کو حضرت داؤد علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنانا شروع کیا تھا، اور ان کی وفات کے بعد 900 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ اس کے اندر رکھا جائے۔ یہود جب اپنی کتاب سے دور ہو گئے اور انہوں نے پھر سرکشی اور گناہوں کا جو ہے وہ راستہ اختیار کر لیا تو پھر ان پر عذاب آیا۔ 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تہس نہس کر دیا، اور وہ تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو قید کیا۔ کچھ عرصے بعد سائرس کی حکومت آئی، سائرس نے دوبارہ ان کو ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دے دی، اور انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا اور اس کا نام رکھا سیکنڈ ٹیمپل، پہلا والا تھا فرسٹ ٹیمپل۔ پھر دوبارہ سے
انہوں نے وہی سرکشی اور گناہوں کی زندگی جو ہے وہ جب اختیار کر لی، پھر ان پر عذاب آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انہوں نے یہ رومیوں سے کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھا دیا تھا۔ اس زمانے میں ٹائٹس رومی نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو ڈھا دیا اور اس کی جگہ ایک چرچ تعمیر کر دیا اور خوب خوب ان پر مظالم ڈھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر یروشلم کو فتح کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ عیسائی جو ہیں وہ یہود کی دشمنی میں یہاں پہ جہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، اور یہود کی جو ہے نا دیواریں گریا جس کو یہ آج کل پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں ہل ہل کر، وہ بھی کوڑے کے ڈھیر میں کہیں چھپی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ جگہ صاف کروائی تو وہ دیوار بھی نکل آئی، اور پھر یہاں پر مسجد اقصی انہوں نے تعمیر کروائی۔ اس طرح 1000 سال تک یروشلم جو ہے وہ مسلمانوں کے اختیار میں رہا اور تمام مذاہب کے لیے یہ کھلا رہا۔ آج کل یہود جو ہیں وہ اسی دیوار گریا کے سامنے اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا دجال اسی دیوار میں سے گیٹ یعنی راستہ بنا کر آئے گا، اور اس گیٹ کے سامنے جتنے یہود دفن ہیں انہیں زندہ بھی کرے گا، اور یہ دجال کے ساتھ مل کر ساری دنیا پر حکومت کریں گے دوبارہ سے۔ آج کل یہود تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں، اور ان کے خیال میں جو تابوت سکینہ ہے نا وہ بخت نصر نے یہیں کہیں دفن کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد اقصی کو ڈھانا چاہتے ہیں۔ اس کے نیچے انہوں نے بہت ساری سرنگیں بھی بنا لی ہیں۔ مسجد اقصی جو ہے اس کو کافی خستہ حال کر دیا ہے، اور سرنگیں بنا کر یہ اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب ان کی پوری کوشش ہے اور ان کا پلان ہے کہ یہ مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو شہید کر دیں، ان کی زمین پر قبضہ کر لیں، گریٹر اسرائیل بنائیں، اور بھی بہت سارے ملک بھی میں ان کا ذکر کروں گی، ان پر بھی قبضہ کر کے، اور مسجد اقصی جو ہے اس کو گرا کر اس کی جگہ یہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں، یعنی تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ جبکہ مسلمانوں کا بیت المقدس جو ہے یہ قبلہ اول ہے، یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفر معراج پر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی تھی معراج پر جانے سے پہلے، اور یہاں نماز پڑھنے کا اجر جو ہے وہ عام نماز کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور بیت المقدس کا نام نزول قرآن کے بعد مسجد اقصی رکھا گیا تھا۔ فلسطین کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت جو ہے وہ نوش فرمائی تھی۔ اس کے بعد 1800 سال تک یہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ زیادہ تر یہ یورپ میں جا بسے، وہاں بھی اپنی شرارتوں اور چالوں اور سازشوں کی وجہ سے مارے کھاتے رہے۔ ہٹلر نے انہیں خوب خوب پیٹا، ان کو گیس چیمبر میں جلایا، ہر انسان کا ایک کالا سا موتی بن جایا کرتا تھا۔ بالآخر مارے کھا کھا کے 1916 میں، یعنی جب سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے وہ ہو چکی تھی، خلافت عثمانیہ انہی کی شرارتوں کی وجہ سے، چالوں کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی، انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ ہمیں فلسطین میں جا کر جنگ کرنی ہے، اور یہودیوں نے انگریزوں سے وعدہ بھی کر لیا کہ ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں
رہنے کے باوجود اپنے یہود سے وفاداری نہیں کریں گے، بلکہ ہم تم سے وفاداری کریں گے، تمہارے جاسوس بن کے رہیں گے، مسلمانوں کے خلاف تمہارے ہر اقدام میں تمہاری مدد کریں گے، بس بدلے میں ہمیں جو فلسطین کا علاقہ ہے نا وہ لے کر دے دو۔ 2 نومبر 1917 میں بالفورڈ وزیر خارجہ نے لارڈ روتھ شیلڈ کو خط لکھا کہ ٹھیک ہے، آپ فلسطین میں جا کر آباد ہو جائیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب فلسطینیوں کو جو قومی حقوق ہیں وہ نہیں ملیں گے، بلکہ سول حقوق ملیں گے، یعنی اگر کوئی ٹریفک کا قانون توڑا تو اس کی سزا مل گئی، کسی نے کوئی چوری کی تو اس کے حساب سے سزا مل گئی۔ دیکھیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان بھی مذہب کی بنیاد پر بنا تھا، بالکل اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ بھی مذہب کی بنیاد پر بنا ہے۔ دیکھیں، یہ چیز کلیئر کر لیجئے کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں نے 100%، 100% قائد اعظم کو ووٹ دیے تھے، اور قائد اعظم نے 100% سیٹیں جیتی تھی، اور پھر بتایا تھا کہ یہاں ایک اسلامی ریاست بنائی جائے گی۔ اس کے برعکس 1911 میں لارڈ جو روتھ شیلڈ ہے وہ صرف 60 یہودیوں کو لے کر فلسطین آیا تھا، یعنی فلسطین میں 1% بھی یہودی نہیں تھے، اور یہودی جو ہیں وہ فلسطین میں آباد ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ 2000 سال پہلے ہم یہاں رہتے تھے، 70 عیسوی میں ہمیں ٹائٹس نے نکالا تھا، اس لیے یہاں دوبارہ اب ہم آباد ہوں، یہ ہمارا حق ہے۔ اس بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے انہیں جواب دیا تھا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اسپین مسلمانوں کو دے دو، کیونکہ مسلمانوں کو بھی اسپین سے نکالا گیا تھا، پھر تو ان کا بھی حق ہے۔ غرناطہ، الحمرا، سب علاقے مسلمانوں کے تھے۔ فلسطین میں یہودیوں کی ایک غاصب ریاست قائم ہے، جسے انگریزوں نے مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جب پاکستان بنا تو مسلمان بہت ہی غریب تھے، خستہ حال تھے، اس کے باوجود قائد اعظم نے 2,50,000 رائفلیں اور اٹلی سے 3 جہاز خریدے، عربوں کو دیے، اور کہا کہ جاؤ فلسطین میں یہودیوں نے جو غاصب ریاست بنا لی ہے اس سے لڑائی کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 میں ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ترجمہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور ہیں اور جو دبا لیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کو اس بستی سے نکال، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی پاور دی ہے، ہمیں ہتھیار دیے ہیں، قوت بازو دیا ہے، میزائل ہیں، ٹینک ہیں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تمام مسلمان ممالک کی جو فوج ہے نا وہ 52 لاکھ ہے۔ کچھ ملک ایٹمی قوت بھی رکھتے ہیں، کیا جواب دیں گے وہ؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، آیت نمبر 75 لے لیں، اور بھی قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ اسرائیل کی جو ریاست ہے یہ غاصب ریاست ہے، کیونکہ ریاست قائم کرنے کے لیے
3 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں. یعنی 3 چیزیں جو ہیں وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہونی چاہیے، جن میں نمبر 1 ہے کہ اس کا علاقہ اپنا ہو. صدیوں سے یعنی وہاں گھر ہوں، ان کی زمینیں ہوں، اور نمبر 2 ان کی سرحدیں مقرر ہوں، باؤنڈریز ہوں. جبکہ اسرائیل کہتا ہے ہماری یہ سرحدیں جو ہیں یہ انٹرنیشنل نہیں ہیں. اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہماری سرحدیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں سے دریائے فرات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی عرفہ کے مقام سے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا. کہتے ہیں وہاں سے لے کر شبط العرب تک اور دریائے نیل تک. دریائے نیل جہاں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا صندوق نکالا گیا تھا، یعنی محل کے پاس جا کے وہ رک گیا تھا نا. کہتے ہیں وہاں تک، یعنی بحر کلزم تک جتنا اس کے درمیان علاقہ آتا ہے دریائے نیل اور بحر کلزم کے درمیان، کہتے ہیں یہ سارا علاقہ جو ہے ہمارا ہے، یہاں ہم بنائیں گے گریٹر اسرائیل. دیکھیں ان کے جھنڈے میں 2 نیلی لائنیں ہیں نا، یہ 2 لائنیں جو ہیں ان کے بیچ میں سٹار آف ڈیوڈ ہے. تو یہ 2 نیلی لائنیں جو ہیں یہ ان میں سے ایک دریائے نیل کو اور دوسری بحر کلزم کو ظاہر کرتی ہے، اور ان 2 کے درمیان جتنا علاقہ ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. اور ان کا کوئی قانون تو ہے نہیں، اسرائیل کا کوئی قانون نہیں ہے. ان کا قانون تالمود ہے جو کہ انہوں نے بعد میں خود ہی لکھی تھی ان کے علماء نے، اور ویسے بھی وہ فقہ کی کتاب ہے. اسی طرح انہوں نے مدینہ کو بھی گریٹر اسرائیل میں داخل کرنا ہے، شامل کرنا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے ان کے قبائل بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر جو ہے وہ نکالے گئے تھے. آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد انہیں نکالا گیا تھا. پھر دیکھیں ابراہیم ایکارڈ، ایک معاہدہ انہوں نے طے کیا تھا، اس کے مطابق یہود جو ہے انہوں نے مدینہ آنا تھا اور اپنی یہ ساری جگہ جو ہیں وہ وزٹ کرنی تھی، یعنی گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں ان کو بھی دیکھنا تھا کہ یہ کہاں سے کدھر کدھر سے ہم نے شامل کرنا ہے. یہی وجہ تھی گریٹر اسرائیل بنانے ہی کے چکر میں انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر عراق، شام، لیبیا، مصر، یمن، لبنان، ان سب کو تباہ کیا. سعودی عرب میں بہت سارے مسائل پیدا کیے. 20 سال لگے انہیں اپنے تمام جو مخالف مسلمان ممالک تھے ان کو تہس نہس کرنے میں. 20 سال لگائے انہوں نے. مسلمانوں کا کتنا خون بہایا. عراق کی بہت بڑی فوج تھی، اب اسے فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیبیا اور عراق کے طاقتور سربراہ تھے، ان کو شہید کیا، ملکوں کو تباہ و برباد تہس و نہس کر دیا. مصر میں مرسی اٹھا تھا، اسے اٹھوا لیا، اور محمود عباس کا اپنا ہی ان کا اپنا ہی ہے، اسے وہاں پہ بٹھا دیا. آج کل ان کا سارا فوکس جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنانے پر تھا، کیونکہ ان کا ہی کہنا تھا کہ ہم نے سب طاقتور مسلمان ملکوں کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا بڑے آرام سے یہ کام ہمارا ہو جائے گا. اور پوری تگودو، پوری کوشش انہوں نے اس بات میں لگا دی تھی کہ یہ جو مسلمان ملک ہیں یہ انہیں تسلیم کر لیں، اور بہت سارے مسلمان ملکوں نے انہیں تسلیم کر بھی لیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی، مثلا جارڈن نے، مصر نے، ترکی نے، یو اے ای نے، بحرین نے، اور سعودی عرب اور پاکستان جو ہیں وہ بھی عنقریب تسلیم کرنے والے تھے. اسی دوران حماس نے ان کی جو پلاننگ تھی اس پر پانی پھیر دیا، اسے فلاپ کر دیا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے
کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرنی چاہیے، تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، مثلاً واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پر ہمیں معصوم فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے۔ ہم ویڈیوز بنا کر شیئر کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، جس طرح یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں، پمفلٹ اور آرٹیکلز بھی لکھے جا سکتے ہیں، پمفلٹ بانٹے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پیسفل احتجاج ہمیں کرنا چاہیے اور سب مسلمانوں کو مل کر یہود کی تمام چیزوں کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے، فلسطین کے لیے مالی مدد کرنی چاہیے۔ ڈسکرپشن باکس میں ہم کچھ لنکس دے دیں گے، آپ مالی مدد کر سکتے ہیں۔ غرض کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیت دی ہے، ہمیں اس صلاحیت کے ذریعے ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہم آڈیو ویڈیو کے ذریعے سوشل میڈیا پر آگاہی دے سکتے ہیں۔ اگر جسمانی طاقت دی ہے، وسائل دیے ہیں تو جا کر جہاد کر سکتے ہیں۔ ہاں، لڑنا نہیں آتا تو بیماروں کی مرہم پٹی کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو مالی مدد کی جا سکتی ہے۔ اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق ہر مسلمان کو اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ شرط نہیں رکھی کہ جنگ جیتو گے تبھی اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری تڑپ دیکھنی ہے۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں، یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 1947 میں آزادی دی اور اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی تو کہا تھا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا ہو۔ ہمیں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دعائیں تو کر سکتا ہے کہ جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں فلسطین میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو لواحقین پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے، اسباب بنائے، اور جو اپنی بیماری پر اور اپنے پیاروں کے غم پر صبر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح یاب کرے، کامیابیاں عطا فرمائے، انہیں آزادی عطا فرمائے۔ ایک دفعہ صدقہ خیرات کرنے سے ہم ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہانہ اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ وقف کر دیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان کا خون اور جان و مال خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔